बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मोहतरम, आप सुन रहे हैं कैंपस रेडियो FM 98.2 सरगोदा यूनिवर्सिटी की ये खुसूसी नशरियात। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान मोहम्मद ज़ुबैर खालिद। और सामीन ग्रामी, जैसे आप लोगों को मालूम ही है कि इस वक्त हर तरफ जिस शहर, जिस गांव, जिस कस्बे में नज़र दौड़ाएं तो एक बड़ी गहमा गहमी की सूरत हाल जो है वो हमें देखने को मिलेगी। हम सभी लोग अपने एक बड़े ही अहम मजहबी त्यौहार की तैयारियों में हैं। ईद उल अज़हा जो है वो उसकी आमद है, और उस हवाले से आप देखें छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो अपने कुर्बानी के जानवर को लेकर और बड़े सजा कर और उनकी खिदमतें कर रहे हैं। वही चॉकलेट्स कहीं पे वो खिला रहे हैं उनको जो उनको बहुत पसंद हैं, कोई वो उनको वो जूसेस पिलाने की कोशिश कर रहे हैं जो वो खुद बड़े शौक से पीते हैं। लेकिन उनसे मैं कहूँगा कि उनकी जो खुराक है या उनके खाने पीने के लिए जो चारा जात हैं या जो चीज़ें हैं, अगर आप उनको वो खिलाएंगे तो वो उनको ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो इसी हवाले से सामीन ग्रामी, आज हमने अपने स्टूडियोज़ में ज़हमत दी है डॉक्टर फ़िरोज़ुद्दीन शाह साहब को, जो कि जामिया सरगोदा के शोबा उलूम इस्लामिया और अरबिया के सदर हैं, और उनसे आज हम बात करेंगे कुर्बानी के हवाले से, और जो खुसूसन ज़िलहज का महीना है इस वक्त और आलम इस्लाम का हमारी ये जो दूसरी ईद है, जिसे बड़ी ईद भी कहा जाता है, बकरी ईद भी कहा जाता है, उसके साथ हमारा इस्लाम का एक बहुत ही अहम और बुनियादी जो रुकन है हज का, वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। इस हवाले से गुफ्तगू फरमाने के लिए हमने डॉक्टर साहब को स्टूडियोज में दावत दी। डॉक्टर साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ लाए और आपने रौनक बख्शी। और हमेशा इस तरह के आम मौज़ूआत पर जब हमें जाहिर सी बात है कि खुशी मनाने का तो एक जरिया है ही सो है, लेकिन उसके साथ साथ जहाँ पर हमारे कुछ दीनी फ़राइज़ भी इसके साथ वाबस्ता हो जाते हैं, उस हवाले से आप हमारी रहनुमाई फरमाते हैं कि किस तरह से हम इन त्यौहारों का जो असल मकसद और असल रूह है उसको भी समझने की कोशिश कर सकें। मैं सच चाहूँगा सबसे पहले तो हमारे सामीन को आप बताइए कि जो अशराए ज़िलहज्जा है, इसकी फजीलत और अहमियत जो है वो क्या है? बहुत शुक्रिया ज़ुबैर भाई। हकीकत ये है कि आप हमेशा ही बहुत मोहब्बत से स्टूडियो में बुलाते हैं और किसी न किसी अहम मौजू पर गुफ्तगू करते हैं और हमें भी उसमें शरीक करते हैं। हकीकत ये है कि हमें जो अरब के लोग हैं उनको तो इस बात का बड़ा एहसास है कि ये जो ज़िलहज्जा के 10 दिन हैं इब्तदाई, ये बहुत अज़मतों वाले, बहुत फजीलतों वाले, और उनके यहाँ इस बात का हमें ज़्यादा शऊर नज़र आता है और वो इनकी कदरदानी हमसे ज़्यादा करते हैं। हमें इनका शऊर नहीं है कि ये कितनी अज़मतों वाले दिन हैं। हकीकत ये है कि मुझे एक से ज़ायद मरतबा हज बैतुल्लाह की सादत नसीब हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने वहाँ पे ज़ुबैर भाई देखा कि मदीना मुनव्वरा में बिलखुसूस जब ये 10 दिन आते हैं तो तमाम लोग रोज़ों की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं, ज़्यादा ज़िक्र इलाही की जानिब मुतवज्जे होते हैं, एक दूसरे की खिदमत, सिला रहमी, सदक़ात वगैरह, इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना और ढेरों नेकियों की जानिब जो है उनका इन्हिमाक बढ़ जाता है। लेकिन जब मैं अपने यहाँ अजम की, पाकिस्तान में बिलखुसूस हम अपनी सूरत हाल देखते हैं तो हमें ज़र्रा भर इस बात का तसव्वुर नहीं है और एहसास नहीं है कि ये दिन कितने अज़मतों वाले। मैं अर्ज़ करूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरतुल फ़ज्र का जो आगाज़ किया है, अक्सर मुफ़स्सिरीन इस बात की तरफ गए हैं, फरमाया कि वल फ़ज्रि व लयालिन अश्रिन व शफ़ई वल वत्र। तो मुफ़स्सिरीन में से अक्सर ये बात लिखते हैं कि व लयालिन अश्र से मुराद रातें कहकर ज़िलहज्जा के ये 10 दिन और रातें मुराद है, यानी इन 10 दिनों की कसम उठाई गई है। और कई रिवायात में इस तरह का मजमून मिलता है, जैसे एक रिवायत के अंदर आता है कि अफ़ज़लु अय्यामिद दुनिया, कि दुनिया के अंदर जितने अफजल तरीन जो अय्याम हैं, दिन हैं, वो ज़िल अशर के ये 10 दिन हैं। इनकी इस कदर अजमत है और समझ भी आती है कि इसकी अजमत ये क्यों है। एक समझ ये आती है बात, अगर हम गौर करें इसके ऊपर, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने दीन की तकमील, आप जानते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा हज्जतुल वदा दे रहे थे तो इसी अरफा के मैदान में, तो उस वक़्त ये आयत उतरी थी, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन मैंने तुम पर तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और मैंने अपनी नेमतें तुम पर तमाम कर दी और मैंने तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर लिया है। बाज़ यहूदियों के बारे में ये आता है कि उन्होंने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक दफ़ा कहा था कि ए उमर, आपके कुरान में एक आयत है, अगर वो आयत हमें मिली होती तो हम उस दिन को ईद कर लेते। तो उन्होंने कहा कौन सी आयत? कहा कि अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम,
کیونکہ دین کا اتمام ہو رہا ہے، دین کی تکمیل ہو رہی ہے، تو یہ اتنا ایک محیر العقول اور اتنا عظمتوں والا واقعہ ہے کہ اس کو یہودی کہتے ہیں کہ ہم دین قرار دے دیتے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، کس وقت نازل ہوئی، اور ہمیں بھی اس کی عظمتوں کا پورا احساس ہے. چنانچہ عرفہ کے دن کا جو روزہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والتي ما بعدہ، کہ عرفہ کے دن کا روزہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سال پچھلے اور ایک سال آنے والے کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. عشرہ ذی الحجہ کی بات ہو رہی تھی، تو اس میں ہر دن کا جو روزہ ہے وہ بھی ایک سال کے روزوں کے برابر ہے. اور بعض روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ اس کی ہر رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے. تو یہ دن جو ہیں بہت عظمتوں والے ہیں. ایک اور جو فضیلت ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن شریف میں ان 10 دنوں کی قسم اٹھائی گئی ہے، وہ وجہ ذرا یہ سمجھیے کہ جتنی بھی عبادات ہیں وہ ساری کی ساری ان 10 دنوں کے اندر آپ کو ہوتی دکھائی دیتی ہیں. ان 10 دنوں کے علاوہ ساری عبادات کا جمع ہو جانا یہ آپ نہیں دیکھیں گے. مثال کے طور پر رمضان شریف میں ہم روزے نمازیں تو کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، دیتے ہیں، لیکن حج نہیں کر سکتے. تو جتنے بھی اہم یعنی حج، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ 5 کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو 5 پلرز ہیں، ان میں سے 4 اور 5 ظاہر ایماندار شخص ہی ساری باتیں کرتا ہے. تو یہ پانچوں کی پانچوں اگر جمع ہوتی ہیں. اچھا، اسی طریقے پر آپ جو ہے محرم کے اندر بھی عظمت ہے، لیکن آپ ان دنوں میں قربانی نہیں کر سکتے، رمضان شریف میں قربانی نہیں کر سکتے، حج نہیں کر سکتے. اچھا، ان دنوں کے اندر روزہ بھی ہے، نوافل بھی ہے، نمازیں بھی ہیں، حج بھی ہے، قربانی بھی ہے، روزہ بھی ہے. تمام عبادات ان دنوں کے اندر گویا جمع ہو جاتی ہیں. تو اس لیے ان دنوں کی عظمت اپنے طور پر ایک متعین ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں تو جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ ان مہینوں کی اور خصوصاً یہ ذی الحجہ کے جو پہلا عشرہ ہے اس کو اس طرح سے نہیں سمجھا جاتا. عرب کے اندر اس کی اہمیت کو وہ بڑی خوبی سے سمجھتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی، اسلام سے پہلے بھی ان مہینوں میں جنگ و جدل کے جو معاملات ہیں ان کو روک دیا کرتے تھے کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، محرم ہو گیا، ذی الحج ہو گیا. تو سر اس سے میں یہ چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہمارے سامعین کو یہ بھی بتائیے کہ حج ہمارا ایک انتہائی بنیادی اور اہم رکن ہے. گزشتہ کل سعودی عرب کے اندر یوم عرفہ تھا، اور وہاں پر سبھی حاجی جو ہیں وہ عرفہ کے میدان میں اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے جو آخری جو مناسک ہیں حج کے وہ ادا کیے، اور اس کے بعد ظاہر ہے وہ قربانی وغیرہ کریں گے، اور پھر وہ جو بھی صورتحال ہوگی. میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہمارے سامعین کو حج کے حوالے سے بھی بتائیے کہ اس کے اندر اہمیت کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہماری شہرک سے بھی قریب ہے. تو کیوں ایک آدمی ادھر سے نکلے، ادھر برے صغیر سے یا پاکستان سے، اور پہلے زمانوں میں تو پیدل حج کرنے کا رواج بھی بڑا پایا جاتا تھا، تو کیوں نکلے اور وہاں پہ جا کے جو اس کا حج کا اسپرٹ ہے، وہاں پہ جو چیز ہے یا جو ہمیں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اس پر تھوڑی سی میں چاہوں گا گفتگو. زبیر بھائی، یہ بہت اہم سوال ہے. انفیکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے بھی اپنے اولو العزم پیغمبر بھیجے ہیں، اور ان میں سے بعض پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہی درجے بیان فرمائے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا گیا ہے، اپنا خلیل بنایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر آپ غور کریں تو ان کو ایسی آزمائشوں کے اندر ڈالا گیا ہے کہ ظاہر ہے وہ معروف چیزیں ہیں. کبھی نمرود نے آگ میں ڈالا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ خود اپنے بیٹے کو جو بڑھاپے میں ملا ہے اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں ان کو ذبح کرنے کا حکم ہو رہا ہے. کبھی اپنے ہی خانوادے کے ساتھ، اپنے چچا کے ساتھ اور اپنی قوم کے ساتھ بتوں کی پوجا کے اندر ایک منازعہ اور ایک مناقشے کی صورتحال کا سامنا ان کو کرنا پڑ رہا ہے. پھر بے آب و گیا وادی کے اندر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر عراق جانا اور ہندوستان جانا اور مختلف علاقوں میں اللہ کی تبلیغ کے لیے جانا، یہ بہت بڑی کٹھن آزمائش تھی. تو ان میں سے جب وہ گزرے، ان تمام ابتلاؤں میں سے جب آپ گزرے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا. تو جب کوئی کسی کا خلیل بن جاتا ہے، کوئی کسی کا محبوب بن جاتا ہے، تو اس کی ادائیں بڑی پسند آتی ہیں. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا، حضرت ابراہیم کو خواب میں دکھایا کہ آپ ذبح کر رہے ہیں اور آپ لے کے جا رہے ہیں اب ذبح کرنے کے لیے عملی طور پر، تو مینا کے مقام پر جہاں عرفات کے میدان میں حجاج کرام دن گزار کر اگلے دن پھر مینا میں شیطانوں کو کنکریاں ماریں گے، یہ وہ جگہ ہے زبیر بھائی جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا
کیا ابراہیم آپ کیا کر رہے ہیں؟ خواب کے اوپر اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے اس وقت نیچے سے 7 کنکر اٹھائے اور جس جگہ پہ کھڑے ہو کر ان کے ذہن میں یہ وسوسہ آیا تھا، جس جگہ سے آیا تھا، اس جگہ پہ آپ نے کنکر پھینک دیے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ مجھے شیطان پھنسا رہا ہے، پھسلا رہا ہے۔ تو اب یہ ادا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مناسک حج میں سے ایک منسک بنا دیا۔ اسی طریقے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ خانہ کعبہ اثر نو تعمیر کیا اور اس کا طواف کیا تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ادا پسند آئی۔ بی بی ہاجرہ جو ہے اپنے بیٹے کی پیاس کو بجھانے کے لیے جو صفا اور مروہ پہاڑی کے درمیان دوڑ رہی ہیں، اللہ کو اس خانوادے کی یہ قربانی کتنی پسند آ رہی ہوگی کہ باپ اور خاوند کدھر چلا گیا ہے اور وہ جو ہے ماں اپنے بچے کے لیے کس قدر تڑپ رہی ہے، تو پھر وہاں پہ زمزم کا نکلنا اور وہ جو 7 دفعہ چکر لگانا صفا مروہ کے درمیان میں، یہ بھی ایک منسک بنا دیا گیا، مناسک حج بنا دیے گئے۔ اسی طریقے پر قربانی پھر جب کی تو مینڈا آ گیا، تو یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ تمام لوگوں کے لیے، آئندہ آنے والوں کے لیے اس کو سنت ابراہیمی قرار دے دیا۔ تو جس کو اپنے محبوب کی اداؤں سے بھی پیار ہوتا ہے بنیادی طور پر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ ادائیں اتنی پسند ہیں اور ان کے اندر جو اسپرٹ ہے کہ آپ کا خاندان آ جائے، آپ کی خوبصورت اولاد اور بیٹا آ جائے، آپ کی تمام حسین و جمیل اشیاء آ جائیں، لیکن ایک طرف اللہ کا حکم آ جائے، تو یہ اسپرٹ یہ ہے کہ آپ نے ترجیح کس کو دینی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو دینی ہے۔ پوری حج کے اندر یہ ایک عاشقانہ اصل میں سفر ہے، تو اس کے اندر آپ ایک احرام کی 2 چادریں پہنتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے ایک زندہ ہی مردے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور وہ حدیث میں جو آیا ہے کہ موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے لیے اپنی تمام ایگو اور تمام انا اور تمام آپ کے وہ تمام حفوات و جو احساسات ہیں جو انسان شیطان کے لیے پیروی کر کے نکلنے کے لیے لگتا ہے، ان سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کے لیے آپ نے لپکنا ہے۔ اور قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، کہہ دیجئے کہ میری نماز، میرا روزہ، میری حج، میری قربانی لا شریک لہ، اس اللہ کے لیے ہے، اسی کے آگے میں جھکتا ہوں اور اسی کا ہی میں تابعدار ہوں۔ دراصل سبمیشن ٹو اللہ یہ اسلام کا ایسنس ہے، یہی ایسنس حج کے اندر سکھایا جا رہا ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من حج فلم یرفث ولم یفسق، جس نے حج کیا نہ کوئی اس میں برا کام کیا نہ کوئی گناہ کیا، رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ ایسے ہی لوٹ کر آتا ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے اب نکلا ہے۔ تو الحج المبرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فرمان ہے، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے خلیل کی جو آزمائشیں ہیں ان میں سے انسان کو، مسلمان کو گزار کر اس کے ایمان کو مزید تقویت اور مہمیز دیتے ہیں کہ آئندہ کی زندگی میں تم نے جس طرح ابراہیم نے ان مناسک کو ادا کر کے میرے حکموں کی لاج رکھی اور میرے حکموں کے لیے اپنے سب کچھ تن من دھن اور اپنی اولاد سب کچھ کو قربان کیا، تم نے اپنی زندگی میں اپنے اللہ کو سامنے رکھنا ہے اور شیطان کو پیچھے رکھنا ہے۔ یہ ایک عاشقانہ سفر ہے جس کو نصیب ہوتا ہے۔ اب یہ وباؤں بلاؤں کی وجہ سے ہم سب رکے ہوئے ہیں، ہم بڑی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ساری پابندیاں کھلیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو پھر ایک دفعہ روضہ رسول اور حج مبرور کی سعادتوں سے مہرور فرمائے۔ اچھا سر، انسان ہے اور انسان کے ذہن میں بعض اوقات بڑے عجیب و غریب قسم کے خیالات اور سوالات بھی آتے ہیں، اور پھر خصوصاً میں چاہوں گا کہ جو ہمارے آج کے بچے ہیں ان کی لرننگ ہمیں بچپن میں دادا دادی، نانا نانی بہت ساری چیزیں، قصص الانبیاء اور اس طرح کے واقعات سے بتاتے اور سمجھاتے تھے۔ آج کی زندگی اگر دیکھی جائے تو اتنی تیز ہو چکی ہے کہ جس میں بچوں کو اس طرح سے اپنے اسلاف کی یہ باتیں اور یہ واقعات اور ان کی روح جو ہے وہ سمجھانے میں بھی وقت لگتا ہے۔ تو ایک سوال جو چھوٹے بچے اکثر وہ ان کے ذہن میں بھی آتا ہے، وہ بھی کہیں نہ کہیں پوچھتے ہیں، اور کبھی نہ کبھی وہ سوال جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں بھی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ جو رحمت کی جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم قرار دی ہوئی ہے۔ ویسے تو وہ غفور الرحیم بھی ہے، وہ ستار العیوب بھی ہے، وہ غفار الذنوب بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے کہ ایک طرف ان کی دعا قبول کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور ان کو جو ہے وہ اس ضعیف عمری کے اندر اولاد عطا کرتے ہیں، اور پھر ان کی آزمائش کے لیے اپنی ہی اولاد کو ذبح کرنا یا قربان کرنے کا جو حکم ہے، اس حوالے سے یہ بڑا عجیب لگتا ہے۔ اور اکثر جو ہے جو غیر مسلم لوگ ہیں یا
اورینٹلسٹ یا مستشرق لوگ جو ہیں وہ اس کو نقطۂ ہدف بھی بناتے ہیں. تو یہ لاجیکلی بھی اس کے پیچھے جو ایسنس ہے یا جو فلسفی ہے اس چیز کے لیے کہ پہلے حکم ہوا کہ بیٹے کو قربان کرو اور پھر بیٹے کو قربان بھی نہیں ہونے دیا اور دمبا بھی آ گیا. لیکن جو آزمائش جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے ہیں اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ اس کی فلسفی پر تھوڑی روشنی ڈالیے. بہت ہی ایک یہ جدید ایک شبہ پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان رحیمی شان کریمی سے یہ بات بہت بعید ہے کہ وہ اپنے کسی پیارے کو کہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو. یعنی کائنات عالم میں جہان میں ایسی کوئی مثال نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ جو بڑے غفور بڑے رحیم بڑے ودود بڑے کریم ہیں اور جن کی رحمت آپ کے غضب پر غالب آ چکی ہے، آپ نے کیوں اپنے ایک پیارے اور بڑے اولوالعزم پیغمبر کو اس بڑی آزمائش میں ڈالا؟ کوئی اور آزمائش پیش کر دیتے بیٹے کو ذبح کرنے کی. آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس کے بہت ساری چیزیں اس پر کہی جا سکتی ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا ہے کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا. میں چاہوں گا کہ سامعین ذرا خلیل کے معنی کو سمجھ لیں تو یہ سارا شبہ دور ہو جائے گا انشاءاللہ. کہ خلیل جو ہوتا ہے، خلیل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کا دل اللہ کی محبت کے علاوہ تمام چیزوں سے خالی ہو. خلیل خالی ہونا، خلا یعنی اللہ کی محبت ہی سے اس کا دل بھرا ہوا ہو. اس کی محبت کے علاوہ اس کے اندر دنیا کی کسی بھی چیز، بے شک اولاد ہے، بے شک بیوی ہے، بے شک کوئی بھی رشتہ ناتا ہے، کوئی بھی چیز ہے، وہ اس کے اندر نہ سمائی ہوئی ہو. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ نے بھی اس کا ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے اور کہتے تھے رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے کوئی نیک بیٹا عطا کر. اور پھر وہ بیٹا عطا ہو گیا، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے اس کو خوشخبری سنا دی. تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ آزمائش اللہ کو کرنا منظور ہوئی کہ کیا خلت کا جو میں نے رتبہ ان کو عطا کیا ہے کہ میرے علاوہ کسی کی محبت اس دل میں نہ رہے، کیا یہ اس پہ پورا اترتے ہیں؟ اس لیے یہ بات واقعتاً بڑی عجیب لگتی ہے کہ بیٹے کو ذبح کرنے کو کہا جا رہا ہے. تو بیٹا چونکہ بہت بڑی عمر میں ملا اور بڑی چاہتوں سے اور بڑی دعاؤں سے ملا، اور پھر وہ بڑا خوبصورت اور بڑا حسین ملا. جب مل گیا تو اب اس کی محبت کہیں دل میں تو نہیں آ گئی؟ کیا خلت کا درجہ کٹ تو نہیں گیا؟ یہ آزمائش مقصود تھی. چنانچہ اس آزمائش کے لیے خواب میں حکم دیا گیا، اور بعض روایات میں لکھا گیا ہے کہ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی خواب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، کوئی خواب حکم عینی ہوتا ہے، کوئی خواب حکم تمثیلی ہوتا ہے. یعنی نبی کا خواب چونکہ وہی ہوتا ہے تو عینی بھی ہو سکتا ہے، یعنی بعینی ہی وہی کام کرنا ہے جو دکھایا جا رہا ہے خواب کے اندر، یا اس کو کوئی مثال دے کر سمجھایا جا رہا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ حکم تمثیلی تھا، یعنی اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے اللہ کے سامنے اپنے بیٹے کی محبت کو غالب نہیں ہونے دینا. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ بیٹے کو ذبح ہی کر دیں. لیکن یہ بات درست نہیں ہے، یہ حکم عینی ہی تھا. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ یہ خواب ان کو ایک دفعہ نہیں آیا، کئی دفعہ آیا، اور کبھی بھی آپ نے اس کو عینی کے علاوہ تمثیلی نہیں سمجھا، عینی ہی سمجھا ہے کہ یہی حکم دیا جا رہا ہے. چنانچہ یہی بات پھر آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کی تو آگے سے بیٹے نے کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ وہ کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. پھر آپ لے کے چلے گئے، مینا میں سے گزرے، مقام کبش پہ آئے. فلما اسلما، جب دونوں تیار ہو گئے، وتلہ للجبین، اور اوندا لٹا دیا. یہ سارا قرآن کا بیان ہے. اور پھر چھری بھی چلا دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب چھری چلا دی تو کہا قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب کو سچ کر دکھایا ہے. انا کذالک نجزی المحسنین، ہم محسنوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں. پھر وہ مینڈھا آ گیا جنت سے. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ دراصل خلا کا مفہوم نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ پیدا ہوا ہے. تو اگر خلا کا معنی سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کے سوا کسی کی محبت دل میں نہ رہے، اس کا امتحان جب ہوا تو اس میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب قرار پائے، تو اب وہ کوئی اشکال نہ رہا. اللہ کی بھی منشا یہ نہیں تھی کہ اسماعیل کو ذبح کروانا ہے، صرف دیکھنا ابتلا کس کی تھی؟ جناب ابراہیم کی تھی.
لیکن میں اس سے یہ کہوں گا کہ اب آپ اندازہ یہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سنت کو ہمارے لیے بھی رکھ دیا. اب کرتے تو ہم مینڈھا یا بکرا یا جانور ذبح ہیں، لیکن ثواب اسی اسپرٹ کا ملتا ہے جو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ذبح کر کے حاصل کیا. اور یہ اتنا بڑا عمل ہے. جو ابھی اس گفتگو سے مجھے محسوس ہوا یا جو چیز میرے ذہن میں آئی کہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایک توکل جو ہے اس کا بھی درس ہمیں ملتا ہے کہ آگ ہے اور کتنی شدید آگ اس نے نمرود نے جو ہے وہ جلوائی، تو اس آگ نے جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا کچھ نہیں بگاڑا، وہ ان کے لیے گلزار بن گئی. تو وہ جو تیز چھری تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں. اور مجھے تو زبیر بھائی یہ بھی لگتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو جب حکم ملا تھا نا کہ بیٹے کو ذبح کرو، اور حضرت ابراہیم چل پڑے تھے، ان کا یقین تھا کہ اللہ کی شان رحیمی کوئی نہ کوئی حل نکالے گی. بالکل. جس نے مجھے آگ کے اندر گل و گلزار جیسی راحت بخشی، جس نے مجھے ہر مسئلے کے اندر سرخرو فرمایا، کیا وہ مجھ سے میرا بیٹا دعاؤں سے دے کر اس طرح چھینے گا؟ اور پھر پہلے بھی تو اسی اللہ پاک نے عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. تو یہ اگر اسی کی یہ منشا بھی ہے تو اس کے لیے میں پھر تیار. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا سر، ایک اور سوال جو ہے اسی کا ہی ضمنی سوال ہے. ہمارے جو کچھ ایسے ہیں مسلمانوں کے اندر یا کچھ اس طرح کے خیالات رکھنے والے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک تو جب نیت پہنچنی ہے تو وہ انہی پیسوں کا جس سے قربانی کا جانور خریدا جا رہا ہے، ہم کوئی اور نیک یا کوئی اور رفائی کام کیوں نہ کریں. ٹھیک ہے، ہم کسی بھوکے یہ بہت سوال کیا جاتا ہے کہ قربانی ہی کیوں، خون ہی کیوں بہایا جائے اور ایسا کیوں کیا جائے. ایسے لوگوں کے لیے میں چاہوں گا کہ ہلکی سی کچھ، بس ایسے لوگوں کے لیے یہی ہے کہ وہ اسپرٹ دیکھیں. اصل میں اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو لوگ اللہ کے شعائر کی، دین کے اندر کچھ علامتیں ہوتی ہیں جیسے کعبہ ہے، قربانی ہے، اذان ہے، مسجد ہے، یہ شاعر بن چکے ہیں. جو لوگ ان شاعر کی تعظیم کرتے ہیں نا، انہی کے دلوں میں تقویٰ ہوتا ہے. تو یہ لوگ یعنی ان کو کوئی روکتا تو نہیں ہے صدقہ خیرات کرنے سے. جی صدقہ خیرات آگے پیچھے آپ کریں، اس سے تو کوئی بھی نہیں روکتا. مقصد یہ ہے کہ جو روح اور جو تقویٰ کا جو لیول اور معیار ہمیں یہ قربانی کا عمل کر کے حاصل ہوتا ہے وہ کسی اور عبادت سے حاصل نہیں ہوتا. میں اس کو سمجھایا کرتا ہوں کہ نماز پڑھنے سے بھی تقویٰ حاصل ہوتا ہے. آپ بے شک قرآن شریف کی آیات کا تتبع کر لیں. قرآن شریف میں لکھا ہے کہ نماز کس لیے پڑھو؟ تاکہ تم گناہوں اور برائیوں سے بچ سکو، تقوی اختیار کر سکو. روزہ جب حکم دیا گیا تو اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. جتنی بھی عبادات ہیں سب سے مقصود کیا ہوتا ہے؟ تقوی کا حصول. اس انداز سے اگر بات کی جائے تو پھر تو کوئی شخص یہ کہے کہ میں آئندہ حج بھی نہیں کروں گا، روزہ بھی نہیں رکھوں گا، صرف نماز پڑھوں گا کیونکہ اصل تو تقوی ہی ہے. نہیں، بات یہ ہے کہ نماز سے جو تقوی حاصل ہوتا ہے وہ روزے سے حاصل نہیں ہوتا. جو روزے سے حاصل ہوتا ہے وہ حج سے حاصل نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ و تعالی نے عبادات کی نوعیتوں میں تبدیلی کیوں رکھی ہے؟ اس وجہ سے کہ تاکہ ہر ایک کا تقوی حاصل ہو سکے. بالکل بعینی ہی اسی طرح جس طرح مختلف غذائیں رکھی، یوں اگر کہا جائے کہ ہر غذا ہی انسان کو اگر تقویت دیتی ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ کچھ غذائیں خاص قسم کے حریرے رکھتی ہیں، کچھ غذائیں خاص قسم کے وٹامنز اور منرلز رکھتی ہیں. تو ہر ایک کا توازن پیدا ہونا انسان کی کامل صحت کی دلیل ہے. یہ نہیں کہ انسان ساری زندگی کوئی ایک چیز کھاتا رہے تو کہے جی کہ میں چونکہ کھا رہا ہوں تو لہٰذا میں صحت مند رہوں گا. نہیں، بلکہ ہر غذا کی ایک اپنی نوعیت کی قوت ہے جو اس سے ملتی ہے. بالکل اسی طریقے پر عبادات سے، مختلف عبادات سے، متنوع عبادات سے جو تقوی نصیب ہوتا ہے، اس تقوی کی جو کیا کہنا چاہیے کہ حریرہ یا اس کی جو قوت ہے وہ اپنے طور پر ہے اور وہ اسی سے ہی حاصل ہو سکتی ہے جو اس کے اندر موجود ہے. روزے سے جو تقوی ملے گا وہ قربانی سے نہیں مل سکتا، قربانی سے جو ملے گا وہ نماز سے نہیں مل سکتا، اور جو حج سے ملے گا وہ کسی اور عبادت سے نہیں مل سکتا. تو قربان اور انفاق فی سبیل اللہ، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا، اس کا جو ثواب ہے وہ قربانی سے نہیں مل سکتا. تو ہر ایک کی اپنا ایک اس کی کیا کہنا چاہیے کہ خاص قیمت ہے اور اس کی اپنی اہمیت ہے. اگر وہ جزو بدن ہم نہیں بنائیں گے، اگر وہ روح کا حصہ نہیں بنائیں گے تو ہمارا ایمان، اگر ہم قربانی کی ریپلیسمنٹ یتیموں کو دے کر یا کسی کو پیسے دے کر ہم کرتے ہیں تو وہ والا انفاق ہمارا اس لیول کا ہی قبول ہوگا، قربانی والا پھر بھی کمی رہے گی.
بالکل. اور پھر یہ دیکھیں نا سر کہ جو ظہور اسلام سے پہلے حج تو ہو رہا تھا، لیکن اپنی مرضی سے لوگوں نے پھر اس کے جو مناسک ہیں اور اس کے معاملات ہیں اس کے اندر وہ تبدیلیاں کر لی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہے، اصل میں یہ جو حج اور قربانی ہے نا، یہ ساری عاشقانہ عبادتیں ہیں. ان میں عقل کے گھوڑے دوڑانا ہی غیر مناسب ہے. وہی عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ والی بات ہے. تو آپ یہ دیکھیں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قربانی والے دن جانور کے خون بہانے سے بڑھ کر کوئی اور عمل پسند ہی نہیں ہے. خون بہانا، گوشت مقصد نہیں ہے. قرآن شریف میں ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ تعالیٰ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن جو خون بہا کر آپ کو تقوی نصیب ہوا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے. تو وہ تقوی اسی قربانی سے ہی ملے گا. وہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے سے یا پیسے صدقہ کرنے سے وہ نہیں ملے گا. اور پیسے صدقہ کرنے سے جو ثواب ملے گا وہ قربانی سے نہیں مل سکتا. بالکل. اور پھر ہمارے ہاں تو دیکھیں سر ایک بڑی جو دیہی آبادی ہے، ادھر تو ان کا سارا سال کا تقریباً جو گزر بسر ہوتا ہے ایک بنیادی طور پہ صنعت بن گئی ہے. اور اب تو جدید لیول پر جو ڈیری فارمز بن رہے ہیں وہاں پہ بھی سلسلہ ہے. اور پھر سارا سال جو یہ پہاڑوں پہ رہنے والے لوگ ہیں ان کے پاس وہاں پہ روزگار کے. اور زبیر بھائی آپ یہ بتائیے کہ صدیوں سے یہ عمل جاری ہے، صدیوں سے عمل جاری ہے. آبادی بھی بڑھ گئی، مسلمانوں کی تو ویسے بھی آبادی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. مجھے بتلائیے، آپ بقرعید والے دن بھی مویشی منڈیوں میں چلے جائیے گا، ابھی بھی بھری ہوئی ہوگی، یعنی ذبح ہونے کے بعد بھی. یہ اللہ کی شان ہے نا کہ وہ ان جانوروں کو ختم ہی نہیں ہونے دے رہی. تو یہ جتنا اللہ کی راہ میں قربان ہم کریں گے اتنا ہی ہم اجر و ثواب پائیں گے. صحیح. سر کل سعودی عرب کے اندر یوم عرفہ تھا اور آج یوم عرفہ جو ہے ادھر پاکستان کے اندر ہے. میں چاہوں گا کہ یوم عرفہ کی خصوصاً جو فضیلت ہے تھوڑی سی گفتگو اس حوالے سے ہمارے سامعین کے ساتھ فرمائیے. بہت اہم ہے. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جب شیطان کو غلطی سے فالو کیا اور اس درخت کا پھل کھایا جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو زمین پر بھیج دیا. تو یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی اور رب کے ساتھ پہچان کا ایک گہرا تعلق پھر نصیب ہوا تھا. یہ پہچان ہی عرفہ ہے. کچھ حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ جدہ جو ہے، جدہ اس کا معنی دادی ہوتا ہے. تو حضرت آدم کہیں اور زمین پہ اترے تھے اور حضرت حوا جدہ میں اتری تھی، تو پھر دونوں کا ملاپ اور دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا تو وہ عرفہ میں پہچانا، تو اس لیے عرفہ اس کو کہتے ہیں. بہرحال مختلف اقوال ملتے ہیں، لیکن یہ دن زبیر بھائی یہ بہت عظیم دن ہے. تو قرآن شریف میں سورہ فجر کے اندر والشفع والوتر کا جو لفظ ہے، شفع سے مراد جو ہے وہ جفت ہے اور وتر سے مراد طاق ہے. تو اس وتر سے مراد عرفہ کا دن ہے. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو والفجر کہا گیا ہے، فجر کی قسم، یہ بھی عرفہ کے دن کی فجر اس سے مراد ہے. یہ عظیم دن ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دن میں حج کا رکن اعظم، سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ، اسی میدان کے اندر حاجی پہنچ گیا اس کی حج ہو گئی. یہ اتنی بڑی علامت ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی اس دن کی عظمتیں رکھی ہوئی ہیں. خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ والتي ما بعدہ، کہ جو عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا ہے، جو لوگ حج کرنے گئے ہوئے ہیں ان کو تو حج کی وجہ سے ان کے سارے گناہ معاف اور وہ ایسے ہو گئے جیسے کہ اپنے ماں کے پیٹ سے نکلے ہیں. اور عرفہ کے دن کی ساری ان کو سعادتیں نصیب ہو گئیں، حج کی سعادتیں نصیب ہو گئیں. لیکن جو لوگ حج پہ نہیں ہیں جیسے ہم یہاں پہ ہیں، تو ہمارے لیے اس دن کا روزہ رکھنا 1 سال پچھلے اور 1 سال آنے والے کے گناہوں کا کفارہ ہوگا. یہ اس دن کی بہت بڑی فضیلت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا سر، ایک میں چاہوں گا کہ جو قربانی کے عیب ہیں وہ کیا کیا ہوتے ہیں، اس حوالے سے ہمارے سامعین کو بتائیے گا. اس میں اصل جو زبیر بھائی اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ کے لیے قربانی کر رہے ہیں تو وہ ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں کوئی عیب نہ ہو. یعنی اللہ کے لیے جب آپ کوئی چیز بطور قربانی بطور ہدیہ پیش کر رہے ہیں تو وہ ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ اس میں کوئی عیب ہو. تو اب فقہاء نے لکھا ہے، اب
قرآن و حدیث کے تناظر میں، احادیث کے تناظر میں کہ کون کون سی چیزیں جانور میں عیب شمار ہوتی ہیں۔ اگر کسی جانور کا سینگ وہ بالکل جڑ سے ٹوٹ جائے تو وہ عیب دار بن جاتا ہے۔ ہاں جی، اگر جڑ سے نہ ٹوٹے، اوپر سے تھوڑا سا ٹوٹ جائے، یا پیدائشی سینگ نہ ہو یا بعد میں ٹوٹ گئے ہوں، تو ٹوٹنے سے وہ عیب دار نہیں ہوتا، وہ تب عیب دار ہوتا ہے جب وہ جڑ سے ٹوٹ گیا، کسی انجری وغیرہ کے۔ جی ایسی انجری کہ جس سے اس کے بالکل جڑ سے ہی جو ہے نا وہ ٹوٹ گئے ہیں۔ اچھا، اگر کسی جانور کے پیدائشی کان نہ ہو یا ایک کان پورا کٹا ہوا ہو، پیدائشی طور پر، ہاں جی، اگر کسی کے ایک یا دونوں کان پیدائشی طور پر نہ ہو، یہ عیب ہے، یا ایک کان پورا کٹا ہوا ہو تو پھر بھی وہ عیب دار ہے، اس کی قربانی جائز نہیں۔ اسی طریقے پر اگر کان تھوڑے تھوڑے کٹے ہوئے ہوں یا کان میں کئی سوراخ ہوں، آپ کو کئی ایسے جانور ملیں گے جن کے کانوں میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں، اگر ان کو جمع کرنے سے، چھوٹے چھوٹے سوراخوں کو جمع کرنے سے تہائی سے زیادہ وہ گویا سوراخ بن جائے، پورے کان کا 3 حصے سے زیادہ سوراخ بن جائے یا کٹا ہوا ہو جائے، تو پھر یہ بھی عیب ہے، احتیاطاً اس کی بھی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طریقے پر جو جانور اندھا ہو یا اس کی ایک آنکھ کی بینائی تہائی سے زیادہ جاتی رہے تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں۔ لیکن اگر کسی کی بینائی تو موجود ہے لیکن وہ ترچھی نظروں سے دیکھتا ہے، بھینگا ہے، تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اسی طریقے پر اگر کسی جانور کے دانت بالکل نہ ہوں تو اس کی بھی قربانی ناجائز ہے، لیکن اگر اس قدر اس کے دانت موجود ہے کہ وہ چر سکتا ہے، اپنا کھانا پینا کھا سکتا ہے، تو پھر وہ البتہ جائز ہوگا۔ زبان اگر تہائی سے زیادہ کٹی ہوئی ہو، اس کی بھی قربانی جائز نہیں۔ اچھا، اسی طریقے پر کچھ لوگ خصی جانور کے بارے میں بڑا پوچھتے ہیں، تو یاد رکھ لیجئے خصی جانور کی قربانی نہ صرف جائز بلکہ افضل ہے۔ مستحب یہ ہے کہ قربانی کے جانور میں جائز عیبوں میں سے بھی کوئی عیب نہ ہو، یعنی دھیان رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم یہ اللہ کے حضور پیش کر رہے ہیں۔ خوب موٹی تازی ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمنوا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم، اپنی قربانیوں کو خوب موٹا تازہ کیا کرو کیونکہ یہ پل صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گی۔ تو اچھا، ایک سوال جو آپ کر رہے تھے کہ حاملہ جانور کی قربانی کیا جائز ہے یا نہیں ہے، تو یہ بھی بتا دوں کہ حاملہ جانور کی قربانی بھی بالکل جائز ہے۔ حاملہ جانور کی قربانی بالکل درست ہے، البتہ جو جانور ایسا ہو کہ جو بچہ دینے کے قریب ہے، پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو اب بالکل ایسا ہے کہ یہ چند دنوں بعد یا کچھ ہی مطلب دیر بعد اس کا بچہ ہو جائے گا، تو ایسے جانور کی قربانی مکروہ ہے۔ ہاں، بالفرض اگر ذبح ہو گیا اور بچہ اس میں سے نکل آیا، اگر تو زندہ نکل آئے بچہ تو اس کو بھی ذبح کر دینا چاہیے اور اس کا گوشت خود نہیں کھانا چاہیے، صدقہ کر دینا چاہیے، اور اگر وہ مردہ نکلے تو اس کو دفن کر دینا چاہیے۔ یہ چند احکام جو ہے ہمیں ملتے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ ہیں لیکن ظاہر ہے ہمارے پاس وقت کم ہے۔ اچھا سر، یہ میں چاہوں گا کہ یہ ہمارے سامعین کو کچھ بتا دیجیے کہ جو گوشت اور کھال ہے قربانی کی، اس کے بارے میں کیا احکام ہے؟ بنیادی طور پر جیسے میں نے قرآن شریف کی آیت آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو تو نہ گوشت چاہیے نہ خون پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو تقوی ملتا ہے۔ بنیادی طور پر تو وہ گوشت جس نے ذبح کیا ہے، خون بہتے ہی قربانی اس کی ہو گئی، وہ گوشت کو جیسے مرضی استعمال کرے، لیکن علماء کرام نے کچھ بہتر تجاویز بھی پیش کی ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ قربانی کا گوشت خود بھی کھائے، رشتہ داروں میں بھی تقسیم کرے، حتیٰ کہ مالداروں میں بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ تہائی گوشت ضرور غریبوں میں تقسیم کرے۔ ہاں، تیسرا حصہ ضرور غریبوں میں تقسیم کرے۔ بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ 3 حصے کر لیں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ غریبوں کے لیے اور ایک حصہ قریبی رشتہ داروں کے لیے۔ لیکن اگر کوئی ایسی تقسیم نہیں بھی کرتا تو اس کو اچھا یہی ہے کہ کم از کم غریبوں کو تو ضرور شریک کرے، اور باقی جو ہے خود بھی کھا سکتا ہے، کوئی اس میں کراہت نہیں ہے، سارا بھی اگر بالفرض خود کھا لے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ اس کو بہرحال 3 حصے کر لینے چاہیے، اور تہائی سے کم
تہائی سے زیادہ یا تہائی کم از کم ضرور خیرات کرنا چاہیے تو یہ مناسب رہے گا. صحیح. اچھا سر، اسلام کے بارے میں ہم اکثر بات بھی کرتے ہیں کہ اسلام کا جو مذہب ہے ہمارا وہ بڑی سلامتی کا ہے اور بڑا فطری دین ہے، اور پھر سب سے بڑی بات جو اس عید پہ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس یاد رکھنی چاہیے کہ جو صفائی ہے وہ نصف ایمان ہے. اس کی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس طرح سے فالو نہیں کرتے اس چیز کو، جگہ جگہ آلائشیں بڑی ہوتی ہیں. زبیر بھائی یقین کیجئے قرآن کریم میں پہلی دوسری تیسری وحی کے اندر ہی صفائی کا بیان ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر. اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، گندگی سے دور رہو. یعنی اسلام میں نے ہمیں صفائی نفاست کا جو تصور دیا ہے، یعنی وضو کا دیکھ لیں، غسل کا دیکھ لیں، یہ تمام کام 5 دفعہ آپ جب وضو کرتے ہیں، پھر غسل پہلے شروع میں تو جمعے والے دن فرض اور واجب کے درجے میں تھا، بعد میں سنت ہو گیا نا. تو یہ اسلام ایسا ہے کہ اس کی تمام عبادتوں کے اندر صفائی ستھرائی کا ایک تصور ہمیں سامنے آتا ہے. تو ہمارا سماجی المیہ ہے کہ ہم اس چیز کو اپنے آپ میں، اپنی ذات میں، اپنے بچوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے سماج میں، اپنے محلے میں، اپنی کالونی میں رواج نہیں دے پائے. اب یہ قربانی کے دن آ رہے ہیں. آپ نے بڑا بروقت اور بڑا زبردست پوائنٹ اٹھایا ہے کہ اب یہ جو علائشیں ہیں اس قدر تعفن کا باعث بنتی ہیں، بدبو کا باعث بنتی ہیں، اور مہینوں وہ مطلب ہمیں آتی رہتی ہے، اور اس سے کتنی بیماریاں پھیلتی ہیں. ہم اس بات کا ذرا خیال نہیں کرتے کہ یہ نہیں کہ ہم نے اپنے گھر سے ایک چیز کو باہر پھینک دیا تو ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی، بلکہ ہمیں ایسی جگہوں پر اس کو لے کے جانا اور ان کو تلف کرنا یا ان کو پہنچانا جہاں پر گورنمنٹ نے اس کے انتظامات کیے ہوئے ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. جہاں تک بھی آج ہماری یہ آواز پہنچ رہی ہے، خدا کے لیے اسلام کا جو نظام طہارت ہے، اسلام نظافت ہے، اور اسلام کا صفائی کا جو تصور ہے اس کو خوب اپنے ذہنوں میں رکھیں. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں. الطہور شطر الایمان. پاکیزگی اور صفائی جو ہے وہ ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، نصف ایمان ہے. اس سے زیادہ اب اسلام نے تو کہہ دیا، اب اس سے آگے عملی طور پر ہم نے عمل کر کے اسلام کا ایک رول ماڈل اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. آئیے آج کی اس بقرعید کے اوپر ہم عہد کریں کہ ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اور اسلام کا ایک حسین حکم سمجھتے ہوئے ہم ان آلائشوں کو ایسے ٹھکانے لگائیں کہ ہماری وجہ سے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھیے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. ہم اپنے ہاتھوں سے اگر آلائشوں کو لوگوں کی تکلیف دہ جگہوں پر رکھ دیں گے تو آپ مجھے بتلائیے کہ ہم اسی وعید میں نہیں آ جائیں گے. گزرنے والے ہوتے ہیں، بعض اوقات ان علائشوں سے پھسل جاتے ہیں، چربی اور اس طرح کی وہ چیزیں ہوتی ہیں، وہ حادثے کا باعث. اور پھر سرگودا آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو بڑی اہم پاکستان ایئر فورس کی بیس ہے، جی اگر یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. کھلے میں سر پھینکا ہو تو وہ جو پرندے ہیں، کوے، چیلیں اور گدیں وغیرہ، وہ نیچے آتی ہیں. اور اصل میں تو فورسز وغیرہ ان کو تو چھٹیاں نہیں ہوتی عید پہ بھی، وہ ذرا کسی کو ہو جاتی ہیں، کسی کو رکھتے ہیں اسٹینڈ بائی کے لیے، اور انہوں نے جو اپنی روٹین کی فلائنگ کرنی ہوتی ہے اس میں یہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ پرندے جب ٹکراتے ہیں اور بڑی سپیڈ کے ساتھ، ان کی جہازوں کی بھی سپیڈ ہوتی ہے، یہ بھی ہوا میں سپیڈ ہوتی ہے، اور وہ کتنے کروڑوں اور اربوں مالیت کا نقصان جو ہے وہ ملکی خزانے کو اور ملکی طور پر ہمیں اٹھانا پڑتا ہے. زبیر بھائی یہ جو تکبیر تشریق ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا مردوں کے لیے اتنی آواز میں کہ کم از کم اپنے آپ کو سنائی دے واجب ہے، بلکہ کچھ اونچا ہی پڑھنا چاہیے. اور خواتین کے ذمے بھی یہ واجب ہے. یعنی یہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے تکبیر تشریق شروع ہوگی اور 13ویں تاریخ کی عصر کی نماز کے بعد تک یہ چلتی رہے گی. یعنی 9 ذی الحجہ سے شروع ہوگی اور 13ویں تاریخ کی عصر تک پہ جا کے یہ تھمے گی. یوم عرفہ سے شروع ہو کر عید کے تیسرے دن 13 تاریخ تک عصر کی نماز میں بھی یہ پڑھی جائے گی. اور یہ یعنی تکبیر تشریق یہ واجب ہے، اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو یہ گناہ گار ہو جاتا ہے. تو اس کا پورا اہتمام سب کو رکھنا چاہیے، اور جو مرد ہیں وہ خواتین کو بھی یہ مسئلہ بتائیں. خواتین البتہ آہستہ آواز میں یہ تکبیر تشریق کہیں گی، اور مرد حضرات جو ہیں وہ اونچی آواز میں کہیں گے. ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد. ہاں
ایک دفعہ کم از کم ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے، اور اتنی آواز سے پڑھنا کہ وہ کم از کم خود کو سنائی دے، اور یہ کہ اونچی جگہوں پر جائے تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، نیچی جگہوں پہ جائے تو بھی یہ تکبیر تشریق پڑھے۔ بہرحال ان تکبیر تشریق ان دنوں کا وظیفہ ہے، اس میں جتنا آپ پڑھیں گے اور اللہ کی کبریائی اور عظمت کے ترانے گائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے ہی ہم سے خوش ہوں گے۔ بالکل۔ اور سر ایک دو چیزیں میں چاہوں گا کہ وہ بھی ہمارے سامعین کو بتائیے، وقت بھی ہمارے پاس کم ہے۔ نماز عید ادا کرنے کے حوالے سے اکثر ہم جاتے ہیں تو وہ راستہ بدل کے ہمیں ایک راستے سے جا رہے ہیں تو دوسرے راستے سے بھی آئیں، اور نماز پڑھتے اور آتے ہوئے بھی تکبیر تشریق ہی ہوتی ہے، یہی اس کو پڑھنا ہوتا ہے۔ بالکل، یہ سنتیں ہیں، اصل میں عید کے دن کی 13 سنتیں بیان کی گئی۔ ایک تو یہی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد فوراً تیار ہونا نماز عید کے لیے، کپڑے پہننا، نئے کپڑے نہ ہوں تو جو صاف کپڑے اچھے ہوں وہ پہننا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ تکبیر تشریق کہتے ہوئے عیدگاہ میں جانا، جس راستے سے جائیں واپسی میں دوسرا راستہ اختیار کرنا، یہ سنتیں ہیں جی۔ اور اسی طریقے پر عید کی نماز میں وہاں پہ جب نماز ہو جائے تو اس کے بعد خطبہ سننا، یہ بھی سنت ہے۔ اور اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ نماز جمعہ کا خطبہ تو پہلے ہوتا ہے، عید کا خطبہ بعد میں ہوتا ہے۔ جی 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 جی، اکثر لوگ ایسا دیکھتے ہیں کہ جو تھوڑی سی گرمی کے بارے میں، ہاں جی، وہ فوراً نماز پڑھتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں۔ خطبے کے بغیر خطبہ سننا واجب ہے، خطبہ سننا واجب ہے، وہ اگر نہیں سنیں گے تو گناہ ملے گا، تو اس کو سننا واجب ہے۔ یہ سارے احکام ہیں جو۔ اچھا سر، چھوٹی عید پہ اکثر یہ کہا جاتا ہے، گھروں میں بھی ٹرینڈ ہے کہ صبح صبح کوئی نہ کچھ میٹھا بنا ہوتا ہے، نہیں تو کھجور وغیرہ کھا کے جائیں۔ بقرعید میں یہ سنت ہے کہ جو آپ کا عید پڑھ کے آئیں اور جو آپ کا گوشت ہو اس سے آپ کچھ کھائیں، تو یہ سنت ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ قصاب جو ہیں وہ بڑے مشکل سے ملتے ہیں اور بعض اوقات بہت دیر ہو جاتی ہے، تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس وقت تک بھوکے رہیں، بلکہ کچھ بھی جو کھانا پینا ہو وہ آپ کھا سکتے ہیں۔ سنت البتہ یہی ہے کہ اپنے گوشت سے آ کر کوئی بوٹی وغیرہ کھا کر یہ سنت بھی پوری کر لی۔ سر بہت شکریہ آپ کا، بڑی زبردست اور دلچسپ گفتگو رہی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ان ساری باتوں پر ہم عمل پیرا ہوں، اور ہم جو اصل روح ہے اسلام کی کسی بھی عبادت کی یا اسلام میں کسی بھی تہوار کی، اس تک پہنچنے کی کوشش کر سکے۔ ایک بار پھر سے میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر محمد فیروز الدین شاہ صاحب کا، چیئرمین شعبہ علوم اسلامیہ و عربیہ جامعہ سرگودھا۔ انہوں نے بتایا عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت کے حوالے سے، حج کے حوالے سے، قربانی کی جو فلسفی ہے اس پہ ہم نے بات کی، یوم عرفہ کی فضیلت کے حوالے سے گفتگو ہوئی، قربانی کے حوالے سے جو عیوب ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے، قربانی کے جانور کے اندر کون سی خامیاں نہ ہوں، اور علائشوں کے حوالے سے بڑی زبردست گفتگو رہی۔ سامعین، انشاءاللہ آپ سے آئندہ پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔